बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 16 साल नंद अचानक से हामला होगी, पूरे घर में क़यामत टूट पड़ी। इससे जब भी पूछते ये किसने किया तो वो डर कर कुछ ना कहती। मेरी सास इसे अपने साथ कमरे में ले जाती और अपने पास लाती। एक रात शोहर ने सर में दर्द था, मैं सास से दुआ लेने के लिए इसके कमरे में चली गई तो सर पे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी 16 साल नंद के साथ तो सास, मेरा नाम सलमा है, मैं गाँव में रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। मेरी परवरिश के लिए मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। इनसे मेरे अब्बू की 2 बेटे थे जो मुझसे छोटे थे, लेकिन मेरी वालदा दिन भर मेरे साथ क्या सलूक करती मेरे अब्बू को इसकी कभी खबर नहीं होती। वो सुबह गए, शाम को घर लौटते जब तक मैं थक हार कर सो चुकी होती। सुबह मेरे उठने से पहले वो काम पर निकल जाते। मेरे दोनों भाइयों का भी रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। मेरी सौतेली माँ जैसे अब्बू काम पर जाते हैं मुझे सवेरे ही चीख कर उठा देती है, कमबख्त कब तक मरी रहेगी, उठ जल्दी, घर का काम तेरा बाप करेगा। मैं उठकर सबका नाश्ता बनाती, सारा काम काज करके फिर स्कूल जाती, और जब स्कूल से वापस आती तो फिर मुझे घर के कामों में लगा दिया जाता। रात को मैं अपनी अम्मी को याद करती, बहुत रोती, अल्लाह से फरियाद करती कि मेरी अम्मी को मुझसे क्यों दूर कर दिया। मेरी सकी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा सलूक कभी ना करती। मैंने अपने अबू को कई बार बताना चाहा, जैसे मेरे अबू आते हैं, मैं उनके लिए खाना लेके जाती तो मेरे हाथ से खाना छीन लेती और गुस्से में अबू के सामने कहती, सारा दिन तो एक कोने में पड़ी रहती है, मेरा हाथ नहीं बटाती और अबू के लिए खाना लेकर चली, जा जाके सो जा। फिर सुबह उठ स्कूल के लिए नहीं उठती। मेरे अब्बू से मेरी तरह तरह की शिकायतें लगाती और मैं रोती वहाँ से चल जाती और थक हार के सो जाती। मेरे अब्बू भी मेरी अम्मी के कहने में चलते। इनके कहने में आकर मेरे अब्बू का रवैया भी मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा। मैं रात को अपनी अम्मी को याद करती, रोती और अल्लाह से कहती, मेरी इन सब से कब जान छूटेगी, कब मुझे सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। मुझे नहीं मालूम मेरा बचपन इस तरह खेल कूद की जगह एक अजीब कश्मकश में गुजर जाएगा। वक़्त ने मुझे उम्र से पहले बड़ा कर दिया। मेरे दोनों भाइयों ने भी मेरे साथ वही रवैया इख्तियार किया जो अब्बू के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अब्बू ने इन्हीं बहुत पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। मेरी अम्मी को इस बात का भी गुरूर था कि उन्होंने बेटे पैदा किया और मैं अब्बू के पास अपनी अम्मी की आखिरी निशानी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब्बू ने मेरी अम्मी से बहुत मोहब्बत की थी। वो मेरी ही परवरिश के लिए दूसरी शादी के लिए राज़ी हुई थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। मेरी दूसरी अम्मी मेरी साथ इस तरह कभी पेश ना आती जैसे अब्बू की सोच थी, बल्कि उल्टा मुझे अब्बू की नज़रों में इतना गलत साबित करती, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर सौतेली माँ सौतेली होती है। मेरा स्कूल अब ख़त्म हो चुका था। मेरी सौतेली माँ ने अब मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए ऐसे अजीब व गरीब रिश्ते देख रही थी कि बस मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में थी। मैं तो अब जैसे पूरे घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थी। हर कोई मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था। न जाने मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था इन सब का, मुझे तो खबर भी नहीं थी। ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सब की वजह यही थी कि मैं एक लड़की हूँ या फिर मैं सौतेली हूँ। इन सब के लिए मेरे भाई मेरा मजाक बनाते और अपनी पढ़ाई को पर गुरूर करते, और मेरी अम्मी हमेशा इनका साथ देती, अब्बू की नज़रों में कभी मेरे भाइयों को गिरने नहीं देती और मुझे हमेशा जलील करती। मेरे रिश्ते की खाला मेरे पास आकर अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझसे मिलती और खूब प्यार करती और कहती, बेटी सब्र करो, अल्लाह ने तेरे लिए कुछ बेहतर ज़रूर सोच रखा होगा। वो मेरे साथ होने वाले तमाम जुल्म व सितम से वाकिफ़ थी, लेकिन एक वही थी जो अपनों से ज़्यादा मेरी अपनी थी। लेकिन वो अम्मी के सामने मेरे साथ जानबूझकर बुरा रवैया रखती, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बू की नज़र में इनको भी बुरा बनाकर घर में निकाल देगी। वो छुप कर मुझसे मिलती और प्यार करती, मेरे लिए कपड़े लाती, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें लाती। एक दिन तो गज़ब ही हो गया। मैंने अब्बू से जब कॉलेज में जाने के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर की, ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी अम्मी और भाइयों ने ऐसा जाल बिछाया कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब्बू जैसे तैसे मेरे दाखिले के लिए राज़ी हो गया। आज मेरा कॉलेज में पहला ही दिन था। मैं खुशी खुशी घर वापस आ रही थी। मेरे कॉलेज का आईडी कार्ड जो गलती से मुझे रास्ते में गिर गया, वो मेरे ही कॉलेज के एक लड़के को मिल गया। मैं रास्ते में थी, घर से कुछ देर थी दूर थी, वो मुझे आवाज़ें लगाता हुआ आया, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं आवाज़ सुनकर रुक सी गई थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा आईडी कार्ड हाथ में लिए खड़ा था। बोला, आपका आईडी कार्ड रास्ते में गिर गया था, मैंने सोचा आपको देता चलूं। बस इसने मेरे हाथ में काट दिया और वो चला गया। मैं जब घर लौट कर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब्बू, अम्मी, मेरे दोनों भाई खड़े थे
وہ جیسے مجھے جان سے مار دیں گے، اتنا غصہ ان سب کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا امی؟ وہ بولی چپ کر کمبخت، یہ دن دیکھنے کے لیے تو انہیں کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ لوگ مجھے کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں غصے سے میرے ابو نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں روتے ہوئے بولی کیا ہوا؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ ابو نے تو اس غیر لڑکے کے ساتھ راستے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے تو اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔ وہ بولے ہم نے خود تمہیں سیر سپاٹے کرتے ہوئے دیکھا اس لڑکے کے ساتھ۔ ایک بھائی بولا میں اس کمبخت کی جان لے لوں گا، اور میری طرف غصے سے آگے بڑھنے لگا اور اپنے موبائل میں میری اس لڑکے کے ساتھ ID کارڈ لیتے ہوئے تصویر بنا لی تھی اور دھوکے سے ابو کی نظروں میں مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میں روتی ہوئی چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن میری ایک نہیں سنی اور میرے پہ جھوٹے الزامات مجھ پر میری امی نے دھر دیے۔ وہ میرے ابو سے کہنے لگی میں کہتی تھی نا شکیل، یہ لڑکی ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ اب دیکھو پورے محلے میں ہمیں بدنام کر دیا، ضرور ہے اسے اتنا زیادہ پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جلدی سے کوئی رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا منہ کالا کر کے چلی جائے۔ اس گھر سے دور دو، اور چیخ کر بولے جا چلی جا میری نظروں سے دور۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ساری رات روتی رہی، اللہ میری ایسی کیا غلطی تھی، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں روتی روتی سو گئی۔ صبح میری وہی خالہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، مجھے سمجھانے لگی کہ صبر رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھ بیٹی، میں کوئی حل نکالتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرے بھائیوں نے میری پڑھائی روک دی تھی۔ مجھے سارا دن میری امی تانے دیتی رہتی، میرے ابو بھی میرے ساتھ ناگوار رویہ اختیار کرتے۔ ایک دن میری خالہ گھر آئی اور میری امی اور ابو سے بہانے سے میری برائیاں کرنے لگی۔ پھر میری امی ابو کو باتوں میں الجھا کر بولی میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے بات چلاؤں؟ میری اماں فوراً بول گئے ہاں ہاں کیوں نہیں، دیر کس بات کی، جلدی سے اس کو اس کے گھر دفع کرو۔ میرے ابو غصے میں تھے، بولے ہاں جو تم لوگ بہتر سمجھو، بس جلدی سے اس کو یہاں سے دفع رفع کرو۔ وہ یہ بول کر وہ چلے گئے۔ میرے دونوں بھائی میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے پہ چلی گئی۔ میری خالہ چھپ کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھ اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جا، تیری قسمت۔ اب وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں سارے رشتوں سے تھکی ہوئی اور زندگی سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ میرے پاس اس شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں بھی قسمت کے ہاتھوں مجبور تھی اور اس رشتے کے لیے مان گئی۔ امی ابو چاہتے تھے تو میری شادی دھوم دھام سے کر سکتے تھے، میں ان کی اکلوتی تھی، لیکن میری تو قسمت ہی جیسے میرا ساتھ چھوڑ بیٹھی تھی۔ میرے ابو نے سارے فیصلے اور بھاگ دوڑ امی کے ہاتھوں میں دے دی۔ میری امی نے لڑکے کے گھر والوں کو اپنی غریبی کے جھوٹے قصے سنا کر سادگی سے میری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ میں چپ چاپ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب تو تنگ آ کر میں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ بہرحال قاضی بلا کر 2-4 لوگوں کے بیچ میں میرا نکاح پڑھا دیا۔ مجھے گھر والوں نے سادگی سے رخصت کر دیا اور میرے ابو اور بھائیوں نے لڑکے کی بھی کوئی معلومات کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ کیا کرتا ہے، کیسا، وہ مجھے کیسے رکھے گا۔ سب تو جیسے اپنے سر سے میرا بوجھ اتارنا چاہتے تھے، اور سچ کہوں تو میں بھی رخصت ہو کر ان کی طرح کبھی پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا صبر اب ٹوٹ چکا تھا۔ بہرحال میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی۔ وہاں جیسے میں نے قدم رکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت اس طرح موڑ لے گی، میری زندگی میں سب بدل جائے گا۔ اتنا عالیشان گھر، نوکر چاکر، ہر وہ آسائش جسے میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا تھا، میری اتنی عالیشان طریقے سے استقبال کیا میرے سسرال میں۔ میری ساس سسر، میری ایک چھوٹی نند، 2 چھوٹے دیور تھے، میں سب سے بڑی بہو تھی اس گھر میں۔ میرے سسرال سب ہی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، خاص طور پر میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھ سے بہت سمجھایا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فائزہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اس گھر میں تم آرام سے رہو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس گھر کے لوگ تمہیں بڑی چاہت اور گھر میں ہی لائیں گے، بس تم ان سب کا مان کبھی نہیں توڑنا۔ میں خوش تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے ساری خوشیاں نواز دی جن کی میں بچپن سے منتظر تھی۔ اب میں اپنے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا ولیمہ خوب دھوم دھام سے عالیشان طریقے سے کیا گیا۔ میرے گھر والوں کو بھی دعوت دی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، وہ جیسے بھی ہیں تمہارے گھر والے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کی اپنی غلطی ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے صبر کا پھل دے دی۔ اصل میں میرے شوہر میری دور کی خالہ کے سکے بھتیجے تھے، میرا ساتھ ہوئے ظلم
زیادتیوں سے انجان نہیں تھے، وہ سب جانتے تھے۔ جب ولیمے کی دعوت پر میرے گھر والے آئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہم نے تو اس کو لاوارث سمجھ کر الوداع کیا تھا، اور یہاں تو اس کی قسمت ہی جاگی۔ جیسے یہاں سب میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، میری چھوٹی نند، دیور، بھابھی کرتے ہوئے ان کی زبان ہی رکتی تھی، اور میرے ساس سسر مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوا رہے تھے۔ یہاں سب ہی بہت رئیس تھے۔ میرے گھر والے ایک کونے میں کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ میری امی کو تو جیسے یہ دیکھ کر آگ لگ گئی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ میری قسمت کا دیا مجھ سے یہاں بھی چھین لیتی۔ میرے سسرال والوں کے کام بننے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن کسی نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ سب اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل سے چاہتے تھے۔ ہنسی خوشی دن بیت رہے تھے۔ میں اس گھر میں سب سے زیادہ اپنی چھوٹی نند، جس کی عمر 16 سال تھی، اسے اٹیچ ہو گئی۔ جب وہ مجھ سے اپنے بڑی بہن جیسا سمجھنے لگی اور میں اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی، وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی۔ بھابھی بھابھی وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، سب بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آتا، لیکن مجھے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں ایک معیوبی سی نظر آتی۔ ایسا لگتا اس کی ہنسی کے پیچھے کوئی گہرا زخم چھپا ہوا ہے۔ پھر میں اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے اپنی ساس کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ میری ماں نہیں، ساس ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ سکی ماؤں جیسا پیار کرتی تھی، مجھے کوئی بھی گھر کا کام نہیں کرنے دیتی، نوکر چاکر کام کرتے۔ میری نند میرے پاس اکثر آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کچھ کہنے والی ہی ہوتی، جیسے ہی مجھے کچھ بتانا چاہتی، لیکن ایک دم گھبرا جاتی اور ڈر سی جاتی۔ میری ساس وہاں آ جاتی اور اسے فوراً گلے لگا لیتی اور کہتی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو آرام کرو، میں تمہیں دوائی دیتی ہوں، اور اسے پیار کرتی ہوئی اپنے ساتھ لے جاتی اپنے کمرے میں۔ میں اپنے پاس سلاتی، مجھے اسے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے، سوچتی کاش میں بھی بچپن میں سکی ماں یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو وہ بھی مجھے اسی طرح پیار کرتی جیسے میری ساس میری لاڈلی نند کو چاہتی ہے۔ میں کہتی، حسنہ کتنی خوش نصیب ہو، گھر میں سب کی لاڈلی اور ماں باپ کا راج دلاری ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ قسمت ایسا کیا کھیل رہی ہے۔ وقت خود کو میرے ساتھ پھر سے ڈرانے والا تھا۔ ایک دن رات کو مجھے سوتے ہوئے کچھ عجیب سی کھٹی کھٹی سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ساس کے کمرے کی طرف دوڑی، مجھے لگا امی کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن اندر جیسے ہی میری ساس حسنہ کا سر دبا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا امی؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس اس کا سر میں درد ہے، میں اس کے سر کی مالش کر رہی ہوں، تم اس کے لیے چائے بنا لاؤ۔ میرے سسر زیادہ تر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے، امی حسنہ کو اپنے کمرے میں ہی رات کو سلاتی، وہ حسنہ کو بے حد پیار کرتی، لیکن مجھے ایسا لگنے لگا کہ حسنہ بہت پریشان سی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی، اب تو حسنہ سے بے حد قریب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے حسنہ ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میری ساس بولی ہاں، کچھ دن سے وہ عجیب برتاؤ کرنے لگی، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، نہ جانے ہماری ہنستی کھیلتی حسنہ کو کس کی نظر لگی، وہ رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دیا، میاں پریشان ہو، ہم سب حسنہ کے ساتھ ہیں۔ یہ میرے دل میں پھر سے حسنہ کے لیے ان کا پیار دیکھ کر اپنی امی یاد آ گئی۔ میری نند پریشان سی اور کھوئی کھوئی ڈری سہمی سہمی رہتی، اور ایسا لگتا وہ مجھ سے کچھ بتانا چاہتی، لیکن ڈر سے وہ نہیں بول پا رہی۔ ایک دن وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، بھابھی بھابھی، وہ کسی خوف میں مبتلا تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چکرا کر اتنی دیر میں وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے زور سے سب کو آواز لگائی، سب جمع ہو گئے، سب اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے اور ہم حسنہ کو لے کر گھر آ گئے۔ 2 دن بعد جب اس کی رپورٹ آئی تو سب پریشان ہو گئے، سب گھر میں جمع تھے، ہم سب گھر والوں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو جب پتہ چلا کہ 16 سالہ نند حاملہ ہے۔ پورا گھر اب حسنہ کے خلاف ہو گیا، اس کے تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سب نے حسنہ سے ہزاروں سوال کر ڈالے، یہ کب کیسے ہوا، تم کیسے اس خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا سکتی۔ حسنہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھی اور سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں حسنہ کا ساتھ دوں یا پھر، کیونکہ اتنی کم عمری میں اس کے ساتھ ایسا ہونا تو کوئی ایسا گناہ گار ہے جو حسنہ کی عزت کو پامال کر گیا۔ میں بھی انتہائی صدمے میں تھی، لیکن جب بھی نند کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں مجھے اپنا بچپن نظر آتا۔ میرا ذہن بھی عجیب کشمکش میں گھرا ہوا تھا جب حسنہ کے خلاف تھے، لیکن میری ساس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ پورا دن اس کو اپنے کمرے میں رکھتی، جب میں اسے ملتے جاتی تو اس کی خدمت میں لگی ہوتی، کمرے سے رونے کی آواز آتی، جب صبح میں حسنہ سے ملتی تو وہ ڈری ڈری سہمی سہمی چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ میں پوچھتی، گھبراؤ نہیں حسنہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ یہ سب
کس کم وقت نے ایسا کیا ہے، گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ میری باتوں سے تھوڑا سکون میں آ جاتی، لیکن اسے مجھے ایسا اشارہ دیا، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں عجیب پریشانی میں گھر گئی اور میں وہاں سے چلی گئی۔ میری ساس نے اس کو دعا دے کر سلا دیا۔ میں پوری رات سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حسنا کا گناہ گار ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کی کیسے مدد کروں۔ پھر میرا دل یہ بھی کہتا ہو سکتا حسنا کسی غلط فہمی کا شکار ہوگی ہو، جیسے وہ سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہو۔ رات ہونے کو تھی، میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں میرے شوہر کمرے میں آئے اور غصے میں حسنا کو برا بلا کہنے لگے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے حسنا بے قصور ہو۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کہنے لگے میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں، پورا خاندان ہم پر تھو تھو کرے گا۔ ہم سب کو لاڈ پیار میں، خاص کر امی کے پیار نے تو حسنا کو اتنا بگاڑ کر دیا کہ وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی۔ امی کے کمرے سے سر کی دوائی اٹھا لاؤ۔ میں جلدی میں امی کے کمرے میں کی طرف جانے لگی۔ ابھی مجھے پہنچنے کچھ دیر ہوئی تھی، میں نے حسنا کی روتے آواز سنی۔ میں نے چھپ کر کمرے میں دیکھا تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری 16 سالہ نند کے ساتھ ساس، اب میرا شک یقین میں بدل چکا۔ میں چھپ کر واپس آ گئی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں روتی ہوئی حسنا کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ایسا کیسے؟ میں سوچ میں گم تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ یاد تازہ ہو گئی جس سے میں کبھی گزری تھی۔ میں حسنا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی، شاید اللہ نے مجھے اس گھر میں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ میرے دل میں یہ سب چل رہا تھا، اتنی دیر میں میری ساس میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں ایک دم چونکی، وہ رونے لگی، میری حسنا کو بچا لو، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ شاید اب مجھے آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا تھا، مجھے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے تھے اور اس گناہ گار کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ میں جدوجہد میں لگی ہوئی تھی اور ایک طرف سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر اور تمام گھر والے میری بات کا بالکل یقین نہیں کریں گے۔ میں ہر رات ساس کے کمرے میں چھپ کر جاتی اور ثبوت تیار کرتی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ باتوں میں مصروف تھی، مجھے اچانک خیال آیا اور حسنا کی بات چھیڑ دی، لیکن میرے شوہر کے منہ سے جب یہ نکلا کہ حسنا کو ہم نے سکی بہنوں جیسا پیار دیا اور کبھی اس کو ہم نے سدیلا نہیں سمجھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں بھاگی ہوئی اپنی خالہ کے پاس گئی جس نے میرا رشتہ کروایا۔ انہوں نے کہا بیٹی تمہیں میں اس گھر میں جبھی لائی تھی، تم سے بہتر حسنا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب تم اس کی مدد کر سکتی، تم ہی وہ واحد ہو جس کا درد بآسانی سمجھ سکتی ہو۔ میں ان سے بات کر کے گھر کی طرف لوٹی اور رات چھپ کر میں نے ساس کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا جس میں ہر رات ہونے والے حسنا کے ساتھ مناظر ریکارڈ ہونے لگے، اور میں کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی جب میں اس گناہ گار کا راز سب کے سامنے فاش کروں گی۔ اور وقت آ گیا، آج میرے سسر بھی گھر پہ تھے۔ میری ساس رو رو کر انہیں حسنا کے حملہ ہونے کی باتیں بتا رہی تھی، میرے شوہر اور دونوں دیور بھی گھر میں ہی تھے۔ میں نے کہا ایک بار آپ لوگ پلیز میری بات سن لیں، پھر چاہے حسنا کو جو سزا دے۔ میں نے سب کو ساری بات سچائی بیان کر دی، لیکن میرے شوہر میرے پر ہاتھ اٹھانے لگے، بولے خبردار اگر تم نے میری ماں کو ایک لفظ بھی غلط کہا تو مجھے تھپڑ مارنے والے تھے کہ حسنا روتی ہوئی چیخ پڑی۔ میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بولی بس بھائی اب اور نہیں، میرا صبر اب ٹوٹ چکا ہے، میں آپ سب کو سچ بتانا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس آ گئی اور میری ساس کو گرفتار کرنے لگی۔ سب حیرانگی سے میری طرف دینے لگے۔ میں نے کہا آخر ہمیشہ سکا سکا ہی ہوتا ہے اور ستیلا ستیلا ہوتا ہے۔ میرے شوہر بولے کیا مطلب تمہارا؟ میں بولی جو کچھ میرے ساتھ بچپن میں ہوا سب حسنا کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ مجھے 2-3 بار شک بھی ہوا جب میں نے حسنا کو امی کے کمرے میں روتا چیختا ہوا دیکھا۔ امی ان کو بالوں سے نوچ نوچ کر رات کو مارتی اور اسے ڈرا دھمکا کر رکھتی، کیونکہ ابو سے ان کے اب 3 بیٹے ہیں اور صرف حسنا امی کی سوتیلی بیٹی، اور ابو کی زیادہ تر جائیداد کا حصہ حسنا کے نام تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اس کو اس گھر میں شرمندہ کر کے نکالنا چاہتے تھے یا اسے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے میں بھیج دیتی۔ آپ سب کو سالوں سے بے خبر تھے، کیونکہ آپ سب کے سامنے تو وہ حسنا پر بے حد پیار لوٹاتی تھی، لیکن قسمت کا کرنا دیکھو، مجھے اس گھر میں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اب دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو۔ پہلے تو مجھے حسنا کا پیار ممی کے ساتھ برا رویہ دیکھتی تو اپنی ماں یاد آتی، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر آپ نے مجھے جس دن کہا کہ حسنا آپ کو اپنی نہیں سوتیلی بہن ہے
تو میں خالہ کے پاس بھاگی گئی۔ وہاں خالہ نے جو حسنہ کی امی اور حسنہ کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ مجھ سے سارا سچ بتانے لگی، کیسے حسنہ کی امی کو حسنہ کے ابو سے غلط فہمی کا شکار کروا کر گھر سے نکالا اور پیسوں کی لالچ میں ساری زندگی اب سب کو دھوکے میں رکھا۔ میرا اتنا سب کہنے کے بعد بھی کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ ساس کو تو پولیس کے جا ہی چکی تھی۔ حسنہ بھی رو رو کر سب کو سچ بتانے لگی، لیکن کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے سسر بولے، ہاں ایک غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، شاید یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور رونے لگی۔ میں بولی، ابو بتائیں سب کو۔ میرے سسر بولنے میں حسنہ کی ماں سے دوسری شادی اپنی پہلی بیوی کی باتوں میں آ کر کی تھی، اور اس کی ساری جائیداد جب اس نے میرے نام کر دی تو میں نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا، لیکن میں نے یہ سب اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کیا۔ اب سمجھ آیا کہ وہ عورت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ حسنہ کی ماں کچھ سالوں بعد اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کے حصے کی ساری دولت حسنہ کے نام ہوگی۔ وہ بغیرت اتنے سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہی تھی، اور میں کبھی سمجھ بھی نہیں سکا۔ بے خبر ہو کر سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے بیٹھا، اور میں نے حسنہ کی ماں پر جو شک کیا وہ بھی جھوٹا تھا۔ اس عورت نے ہمیشہ بیچ ہمارے غلط فہمی پیدا کی، خود سیدھی سادی بن کر تماشا دیکھتی رہی۔ وہ رونے لگے، حسنہ مجھے معاف کر دو، میری بیٹی مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ سب ہونے کے بعد ان کے تینوں بیٹے رونے لگے اور بولے، نہیں ہماری ماں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے معلوم تھا میرے شوہر ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، ظاہر وہ سکی اولاد جو ٹھہرے ان کی۔ پھر اچانک مجھے اس کیمرے کی یاد آئی۔ میں فوراً ساس کے کمرے میں دوڑی اور کیمرہ لا کر جو میں نے ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا لے آئی، اپنے شوہر کے ہاتھوں میں دے کر بولی، یہ لیں وہ ثبوت جس میں آپ کو اپنی امی کی ساری کہانیاں موجود ہیں جو حسنہ کتنے سالوں سے برداشت کر رہی۔ وہ کیمرے میں ویڈیو دیکھ کر تینوں بھائی رونے لگے کہ کیسے وہ ڈراتی دھمکاتی حسنہ کو خوف میں مبتلا کرتی اور مارتی پیٹتی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں بولی، حسنہ وہ تمہارا حاملہ ہونے والا ہونا۔ وہ روتی ہوئی بولی، بھابھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، وہ بھی امی نے مجھے آپ سب کی نظروں میں غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی رپورٹ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ڈاکٹر کو پیسے کی لالچ میں اماں نے ساتھ ملا لیا۔ وہ مجھے بے ہوشی کی دوائیاں دیتی اور میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ تینوں بھائی حسنہ کی نظروں میں بے حد شرمندہ تھے اور حسنہ سے رو رو کے معافی مانگ رہے تھے۔ یہ سب ان کی امی نے کیا، ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، اور سچائی ہم سب کے سامنے آ گئی۔ امی کو ان کی ایک سزا مل گئی۔ ہم سب بھائی حسنہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ہمیں ہو سکے تو معاف کر دینا، تم ہم سب کی لاڈلی ہو، آج بھی ہو، ہمیشہ رہو گے۔ ہم تمہیں کبھی سوتیلا نہیں سمجھا۔ امی کو جیل ہو چکی تھی، ہم سب اپنی زندگی میں خوش رہتے۔ حسنہ کو خوب پڑھایا لکھایا، ہم سب نے ایک اچھے گھر میں رخصت کر دیا، اور میرے سسر نے بھی ان کے حصے کی جائیداد ان کو دے دی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں نعمتوں اور رحمت سے نوازا۔ میرے دونوں چھوٹے دیور کی شادیاں ہو گئی، لیکن کافی عرصے بعد میرے ابو میرے گھر آئے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ مجھے بتایا کہ حادثے میں میری ستیلی ماں اور دونوں بھائیوں کی موت ہو گئی، اور میری امی اپنی آخری سانس لے رہی ہے، اور جاتے جاتے ابو کو سارا سچ بتا گئی۔ یہ سب سن کر رونے لگی، کیونکہ میں نے اپنے دل سے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں دھوکے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن غلط کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے کیے کی گناہوں کی سزا مل جاتی۔ اسی دنیا میں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔